बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए, औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। तो अल्लाह ताला यही तो कह रहा है ना कि औरतें तुम्हारी खेती है, चूंकि जब इस खेती से औलाद पैदा होगी तो औरत, वो जिसने औलाद को जन्म दिया है, उसको सबसे ज्यादा एहतराम वाला स्टेटस मिलना है। तो इसमें औरत की तौहीन कहाँ है? इसमें तो औरत को एहतराम, उसका एहतराम बताया गया है। तो ये एक बात। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि फातू हरसकुम अन्नाशीतुम, कि तुम अपनी खेतियों में जिस तरीके से चाहो आओ। अब ये जो अभी आतिफ रैयान ने चीज ऐड की है कि भाई उसमें ये दिखाया गया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी मर्द को इख्तियार है वगैरह वगैरह। यहां पर देखें लफ्ज आ गया हरसकुम। अब एक औरत अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और एक उसका जो शौहर है वो उससे इंटरकोर्स करता है, और मसलन उस इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, हो सकता है कि बच्चा जो हमल है वो जाय हो जाए, तो क्या वो औरत फिर हर्स रहेगी? जो हर्स लफ्ज है वो है ऐसी जमीन के जो फर्टाइल हो, जिससे औलाद पैदा हो रही, तो औलाद पैदा होने वाली थी, मर्द ने उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो ये तो उसके लिए जायज ही नहीं है। लफ्ज हर्स ने ये बता दिया कि जब मर्द और औरत करीब आए तो वो इस इंटेंशन से आए कि औलाद होगी। अगर इस इंटेंशन से आ रहे हैं तो इससे ज्यादा यानी प्योर रिलेशन कोई दूसरा नहीं है। तो अगर मान लें ऐसे हालात हो जाएं कि इंटरकोर्स हो और उससे औलाद जाय हो जाती है, तो ये तो आयत के मकसद के खिलाफ है। लफ्ज हर्स खुद बता रहा है कि ऐसी सूरत में इंटरकोर्स करना गलत है। ठीक है, उसके बाद जो असल चीज है वो क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन अगला हिस्सा नहीं पढ़ते। अगला हिस्सा क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे भेजो। क्या भेजो? अपने लिए आगे अच्छे अमाल भेजो। क्यों भेजो? क्योंकि आगे तुम अल्लाह ताला से मिलने वाले हो। वअलमू अन्नकुम मुलाकू। अच्छे अमाल भेजोगे तो अल्लाह ताला का सामना कर पाओगे। अच्छे अमाल नहीं भेजोगे तो उस दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को? अब यहाँ सवाल ये होता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में, और ऐसा उस रिश्ते को भी, उस रिश्ते की जो मोस्ट यानी समझ लीजिए जो इंटीमेसी का जो पहलू है उसको बयान करते वक्त अल्लाह ताला वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम अमाल की बात क्यों कर रहा है? क़यामत के दिन की बात क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि मियाँ बीवी का जो ये ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक में भी खुदा की रजामंदी जहन में होनी चाहिए। एक आदमी के जहन में अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश का हुसूल है, नफसानी ख्वाहिश को पूरा करना है, वो जायज जरूर है, चूंकि रिश्ता जायज है, लेकिन उसने उससे कोई सवाब नहीं कमाया। अगर उसको इस जायज ख्वाहिश को पूरा करने में सवाब से भी दिलचस्पी है, तो फिर अपनी नीयत को वो दुरुस्त करे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ चूंकि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है, दूसरे ये कि मुझे इस नस्ल इंसानी को बढ़ाना है, औलाद मेरे यहाँ होगी तो ये नस्ल इंसानी बढ़ेगी और मैं उस औलाद की तरबियत करूंगा, अच्छे अंदाज से उसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो अगर ये नीयत उसकी है और इस नीयत से वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटरकोर्स करते हैं, तो ये उसने एक जायज काम से, एक मुबाह काम से जो उसको एनीवे करना ही करना था, उसमें भी उसने एक अच्छाई का पहलू देख लिया और अल्लाह ताला के यहाँ वो एक नेक अमल के तौर पर रजिस्टर्ड हो गया। जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, वअलमू अन्नकुम मुलाकू, तो अल्लाह ताला फिर उसके बारे में कह रहा है वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे लोगों को, ऐसे मुमिनीन को बशारत दो जो ऐसे इंटीमेसी के मौके पर भी अपनी नीयत को अच्छा रखते हैं, वो खराब नीयत को खराब नहीं होने देते। ये है आयत का सिंपल सा मतलब। मैं सबसे ज़्यादा वुमेन राइट्स में बिलीव रखने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में औरतों के ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, बावजूद इसके कि बाज़ मामलात में यहाँ की औरतें ज़्यादा सुखी हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका के, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में औरत को कमोडिटी बना के पेश किया गया। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में औरत की इज्जत तो है ना। यकीन करें, अल्लाह से खौफ आता है। हमारे माशरे के अंदर बच्चियों से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों की निस्बत। लोग तो कहते हैं हिंदुआना माशरा है, वो शायद बेदीन किस्म के हमारे आबाउजदाद जो गांव एरिया के रहने वाले उजड़ थे वो करते थे, लेकिन हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बच्चियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों की निस्बत। बाज़ू का डर लगता है कि यार कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए कि बच्चियों को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं बच्चों की निस्बत। इतनी वुमेन की रिस्पेक्ट है। शादी के बाद भी पढ़ा लिखा तबका, मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स रन मुरीद हैं समेत मेरे, ठीक है। इस एतबार से जो आप रन मुरीद कहते हैं, हम तो उसे अपना फ़ख्र समझते हैं। नबी इस्लाम घर में आते थे, आयशा से पूछा गया क्या करते थे, फरमाया घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाते थे, ठीक है। नबी इस्लाम ने तो यानी ह्यूमन डिग्निटी में औरतों को बाज़ औक़ात ज़्यादा मर्तबा दे दिया। बुखारी मुस्लिम हदीस से सबसे ज़्यादा हक पूछा गया, फरमाया तेरी माँ, दूसरी बार तेरी माँ, चौथी दफा बाप का जिक्र किया। बुखारी मुस्लिम हदीस है, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ बैठोगे, और इसे सीधा करना जो है, इसे तोड़ना तलाक देना है, इससे नफा हासिल करो। सही मुस्लिम हदीस है, ये दुनिया बरतने की जगह सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है। सही मुस्लिम एक और हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कोई भी मुमिन अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ न रखे। बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अपने बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह ताला से डरना उनके मामले के अंदर। अच्छा, हुजूर ने बीवियों को नहीं कहा, आपको पता था वो बेचारी पैसे मोड में होती है, डोमिनेट मर्द होता है, तो मर्द को कहा कि देखना इनके हुकूक का ख्याल रखना है तुमने। अक्सर हम देखते हैं कि
وومن رائٹس کے اوپر اکثر خواتین جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور شاید ان کا کوئی ڈے بھی بنایا جاتا ہے، اور وومن مارچ 8 مارچ اور وومن مارچ بھی ہوتا ہے، اور بڑے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کافرانہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ صحیح عورتیں آواز اٹھاتی ہیں یا پھر یہ ایک فتنہ ہے؟ دیکھیں یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. میں سب سے زیادہ وومن رائٹس میں بلیو رکھنے والا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ بعض معاملات میں یہاں کی عورتیں زیادہ سکھی ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ کے، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا. یہاں سب کانٹیننٹ میں عورت کی عزت تو ہے نا. یقین کریں اللہ سے خوف آتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں کی نسبت. لوگ تو کہتے ہیں ہندوانہ معاشرہ ہے، وہ شاید بے دین قسم کے ہمارے آباء و اجداد جو گاؤں ایریا کے رہنے والے اجڑ تھے وہ کرتے تھے، لیکن ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بچیوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بچوں کی نسبت. بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں نا انصافی نہ ہو جائے کہ بچیوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی نسبت. اتنی وومن کی رسپیکٹ ہے. شادی کے بعد بھی پڑھا لکھا طبقہ، میرے تو ایٹ لیسٹ سارے اسٹوڈنٹس ران مرید ہیں سمیت میرے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جو آپ ران مرید کہتے ہیں ہم تو اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام گھر میں آتے تھے، اما عائشہ سے پوچھا گیا کیا کرتے تھے، فرمایا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کو بعض اوقات زیادہ مرتبہ دے دیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زیادہ حق پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں، دوسری بار تیری ماں، چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات عورت کا مرتبہ مرد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے یہاں پہ رسپیکٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اسی معاشرے میں ایسے ظالم قسم کے خامند، ظالم قسم کے باپ موجود ہیں جو عورتوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں. اب ان عورتوں کی سنوائی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہیں. کسی جوڈیشری میں ان کو حق نہیں دلایا جاتا، جوڈیشری حق دلا بھی دے تب بھی ان کو مار دیا جاتا ہے بعد میں. تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. پھر اگر عورت بیوہ ہو جائے جوانی میں اور اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو، اسے عدالت کے چکر لگانے پڑیں، وکیل ان کو ڈورے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہاں آ کے مجھے یعنی پاکستان لیول کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ دورہ بھی ایک خفیہ کیا تھا. وہ ایک ہی ہیں اس وقت بڑے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پارٹ ٹائم جو ہے نا وہ ایک ایکس چیف جسٹس ہیں، ہمارے جیلم شہر سے ہی تھے وہ، لاہور ہائی کورٹ کے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ نیکی کا کام سنبھالا ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر عدالتوں میں تو ہوتے ہی نہیں سیٹل. وہ جان بوجھ کے وہ جب وکیل وکالت نامہ بھرواتے ہیں نا اور شکایت نامہ، اس میں وہ 4-5 چیزیں ویسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ نشہ کرتا ہے، مارتا تھا. وہ عورت بیچاری نے اینڈ پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ وکیل سمجھتا ہے کہ تیرا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ الزام بھی لگا. تو اب مجھے بتائیں وہ خامند جس نے کبھی نشہ نہ کیا ہو، بیوی کو مارا نہ ہو، صرف چند باتوں پہ جھگڑا ہو، جب وہ یہ پڑھے گا کہ میری بیوی نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا کہ اس نے لگایا ہوا ہے، وہ تو وکیل نے سائن کروائے ہیں. تو اگر کوئی پیچ اپ ہونا بھی تھا تو اب نہ ہوا. تو وہ پھر پارٹ ٹائم نہ اس طرح کے معاملات لے کے چل. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے کہ جو نوجوان جج ہیں وہ اس طرح کی جوان عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیس جتانے کے لیے، اپنے کمروں میں بلاتے ہیں. میں نے کہا یار لعنت ہے ایسے ججوں کے اوپر جو ایسی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ عورت آپ کی بہن یا ماں یا بیٹی ہوتی تو آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سارے سینیریو میں دیکھیں تو عورت کے حق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ایک پاکستان کی پولیٹیکل جماعت ہے جو مذہبی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی، جو کبھی کبھار وہ عورت مارچ وہ بھی کرتے ہیں. مزے کی بات میں بتاؤں، اگر کسی کو عورت مارچ سے چیڑ ہے تو جماعت اسلامی کی عورتیں بھی کر رہی ہیں، پورے نقاب کے اندر، حجاب کے اندر وہ بھی کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہمیں اختلاف ہے جس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں اور جس طرح کے سلوگن انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. بعض تو لکھے ہوتے ہیں، بعض ایڈوب فوٹو شاپ میں انہیں بدنام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ غلط ہے. باقی وومن رائٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر ہماری عدالتوں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے اداروں نے انصاف دیا ہوتا،
ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس نے عورتوں کو حقوق دیے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان عورتوں کو نکلنے کا شوق ہے, چاند ایک شوقیہ بھی نکلتی ہوں گی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت سول سوسائٹی میں وہ جرأت ہے جو ہمارے مذہبی طبقے میں بھی نہیں ہے. سارا مذہبی طبقہ مل کے ایک آسمہ جہانگیر نہیں پیدا کر سکا پاکستان کی ہسٹری میں. اتنی اپرائٹ خاتون, ان مولویوں نے ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے ہیں, ان کی لائف ونریبل کی ہے, ٹھیک ہے, کفر کے فتوے لگے ہیں. لیکن جب طالبان کو اداروں کا پریشر تھا نا کہ ان کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا جائے گا, فوجی عدالتیں چلیں گی, آسمہ جہانگیر نے کہا میں وکیل بنوں گی, مفت لڑوں گی. وہ آسمہ جہانگیر جن کو طالبان نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا, وہ الطاف حسین جس کے ذریعے تھریٹس ملتی تھی, اس کا مقدمہ اس نے کہا میں لڑوں گی. ٹھیک ہے سر, پھر اپرائٹ بندے کو اتنا ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہم مذہبی طبقے سے اتنا کوئی دلیر بندہ نہیں پیش کر سکے. تو سول سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھر انہوں نے رائٹس کے لیے کام کیا ہے. آج تک کسی مولوی نے دیکھا ہے کہ بھٹے پہ جو خاتون کام کر رہی ہے, نسل در نسل وہ مقروض ہے, اس کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ جہاں آسمہ جہانگیر جاتی تھی, مقدمات لڑتی تھی, حقوق دلواتی تھی, کسی مولوی نے نہیں دلوائے. تو دیکھیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا, آپ ہر اسپیکٹ سے دیکھا کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے, میں نہیں کہتا مکمل طور پہ وہ بھی غلط ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں, لیکن بعض اوقات ان سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عام بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھر لیا جاتا ہے, بعض اوقات انکوائری کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں, لیکن ان کی تو آپ لائف ونریبل کر دیتے ہیں نا, اس حوالے سے دھبا تو لگ جاتا ہے. ان کے حقوق کے لیے ایک عورت آواز اٹھا رہی, ایمان مزاری, کسی مرد میں تو جرأت نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ماں کو اف تک نہیں کرنا, ماں باپ کو آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں, اس کا رائٹ آپ کو ہے, آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے, آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو, یہ اس بارے میں بھی رہنمائی بالکل فرمائیے. جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے, سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی وہ شادی کی, وہ نہ مرد نکل آیا, یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے, نشہ کرتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا, اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا, تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی, بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا گیا. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی, تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا, لیکن ناپسندیدہ, اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا, فلاں سے فلاں کروایا, چوری کروائی, بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے, کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی, وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا, مینٹل ماڈلز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں, بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ طلاق دے دو, تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک, اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے,
وہ نہیں نبھ رہی تھی, اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی الاسلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے سیدھا کرنا جو ہے, اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا, حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں, اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے, کہیں تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. رائٹ. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے, یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح. اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں. آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا, 99.9% میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی, ہاں جی لو میرج تھی, مجھے پتا چل جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر, پھر سمجھ آتا سارا لو نکل جاتا ہے, پھر لو نو لب دے پھرتے رہے, اور لو نہیں پھر لبدا. لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا, اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال, تو لے آندی سی, ٹھیک ہے, ساڈے کو پوچھیا سی, میں تے وہ لے کے آنی سی, پھر تک دے تو کتنی فرما بردار ہوندی. تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے, دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے, اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں. ہاں, لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں.
یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے.